बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो मजहबी हलके हैं, जो पाकिस्तान में नामवर उलमाए इकराम हैं, उनमें से एक ने आज हमें वक्त दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं आप ख़तीब व इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर हैं, चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मोहतरम मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब। सर, वेलकम टू शो। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने वक्त दिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके साथ, और मैंने बहुत आपको सुना है, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। हम तो इस बात के मानने वाले हैं कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो मैं अल्लामा साहब यहाँ से शुरू करूँगा कि ख़ास तौर पे जब कोई जंग की कैफियत नहीं है और किसी दुश्मन से, कुफ़ार से कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी स्टेट का, रियासत का, और आपस में जब दीनी मामलात में एक दूसरे को कुछ समझाना मकसूद होता है, तो हम ये समझते हैं कि कुरान की आयत जो है उसका मफ़हूम बड़ा वाज़ेह है कि दीन को नरमी के साथ और मोहब्बत के साथ पेश करो, यही उसका मफ़हूम है। आप समझते हैं कि यही रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है आज? कि हमारा काम तकरीबन 50 साल से बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब अमांगी का है जी। और हमारे वालिद को आप जानते हैं, जी जी, सारी दुनिया। मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल क़ादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैहि ताला, उन्होंने कोशिश की थी कि मुल्क के अंदर बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब अमांगी को फ़रोग़ दिया जाए। ये हमारा मुल्क है और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हमें अता किया, और ये एक नेमत उज़्मा है। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, जो लाखों इंसानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। और आज हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से चैलेंजेस आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, जैसे कि आपने बात की कि आज जो रवैये हैं वो हमें चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस्लाम तो हमें बड़ा अच्छा एक दर्ज देता है, और वो दर्ज ये है कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। अगर हम अपने नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा को देखें तो आपको अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो एक इंसान, एक शहर, एक कौम, एक मुल्क, एक कबीले, एक जहान के लिए नहीं, बल्कि कायनात में जितने इंसान बसते हैं, जितनी कौमें बसती हैं, जितने कबीले बसते हैं, जितने शहर और बस्तियाँ और मुल्क बसते हैं, जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना कर भेजा। और वो कहते हैं ना, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौह कलम ना होता। आप देखें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप हालात क्या थे? उससे पहले ना किसी की कोई इज्जत थी, ना अजमत थी, ना रिफ़त थी, ना हुर्मत थी, ना बहन की कदर थी, ना माँ की इज्जत थी, ना बाप की कोई कदर थी, ना यतीम पर कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला था। मगर हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहमत का पैगाम बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, और कुरान कहता है ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, क्या मोमिनो तुम पर मैंने एहसान, अल्लाह ने क्या एहसान, अल्लाह ने ये एहसान किया कि हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। तो आपने उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया आकर, और इंसानियत की तकरीम जो है उसको बयान किया। और कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त अता किया है। मगर आज हम ये देखते हैं कि मुआशरे के अंदर फिर वो हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है शाह साहब कि हमने अपनी असलियत को छोड़ दिया है। हमें फिर वापस उस तरफ लौटना होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तरीक़ा और तालीमात दी गई हैं, उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। क्योंकि रवैये आज बदलते जा रहे हैं,
اور پھر تشدد اس میں آتا جا رہا ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، عدم برداشت جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم ایک جو سمت ہمیں صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں، تو ہمارے لیے خیر کے رستے بھی نکلیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے مسلکی رائے اگر کسی کی مختلف ہو اور وہ رائے اتنی مختلف ہو کہ ایک کا جو مسلک ہے اس کو شاید وہ بالکل ہی قابل قبول نہ ہو، تب بھی کیا رویہ ہونا چاہیے اپنی بات جو ہے وہاں پہنچانے کا؟ یہ تو جو اختلاف ہے اس کو رحمت بھی کہا گیا ہے، جی جی جی، اور ائمہ کو اٹھا لیں آپ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مگر بات یہ ہے کہ یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو مارنے پر آ جائیں، اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے پر آ یا جائیں، گالم گلوچ پہ آ جائیں۔ ہمیں مشترکات بھی اب جو دیکھیں کہ بے شمار ہیں، بے شمار نہیں 99% دیکھیے 99% اس سے بھی زیادہ ہمارے مشترکات ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا ہوگا اور قوم کو بھی بچانا ہوگا۔ تو ہم اختلافات کو کیوں نمایاں کرتے ہیں، مشترکات پہ بات کیوں نہیں کرتے زیادہ؟ بس آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو لے کے چلا چاہے تو شاید اب آپ دیکھیں پوزیٹیو بات ہوگی اس کو کوئی نہیں دیتا، نیگیٹو بات ہوگی تو اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ تو کئی لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ بات جو ہے فلیش زیادہ ہوگی یا ہم اس میں زیادہ آگے بڑھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، ہمیں جو ہمارے دین نے بات دی ہے آج ہمیں اس پر آنا ہوگا، اور ہمیں ان رویوں سے لا اکراہ فی الدین، آپ نے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں۔ علامہ صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں چونکہ بریک پہ جانا ہے تو واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، سیرت پاک، خلفائے راشدین کی جو سیرت تھی، جو ان کے وہ دیکھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں، اور ان سب کا سبق یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کرتے؟ ایک تو وجہ آپ نے بتائی کہ جب آپ آواز اونچی کرتے ہیں، جب آپ اس کے اندر کوئی دشنام شامل کر لیتے ہیں تو وہ مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو کیا یہ مقبولیت کی وجہ سے پاور، حلقہ اثر کا بڑھنا، کیا ان چیزوں نے ہمیں اس حال پہ پہنچایا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے دین کے ساتھ یہ کریں جو آج ہم کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہوگا۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، اور اگلے مرحلے میں ایک بہت اہم سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے، جس کے لیے آپ کو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ کیفی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے علامہ صاحب سے؟ جی ویسے بھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے علامہ صاحب نے بات کی، آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کی، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سر نوجوان نسل کو اگر سختی سے دین کی کوئی بات سمجھائیں تو وہ دین کی طرف آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے علامہ صاحب اس کو بھی شامل کر لیجیے۔ سختی تو اسلام نے ہمیں دی نہیں ہے، اسلام میں تو محبت ہے، مروت ہے، اور اسلام ہمیں جو ہے جبر نہیں سکھاتا۔ تو اس میں نوجوان نسل کی جو بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو پیار کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا۔ اور اگر آپ بچوں کی طرف اس طرح کی بات کریں گے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں اٹھا کر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح پیار فرماتے، حتیٰ کہ اس سے آگے جا کے یتیموں سے کس طرح پیار فرماتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ایک کاندھے پر حضرت حسن ہیں، دوسرے کاندھے پر حضرت حسین ہیں، اور آپ مکے کی گلیوں کی ان کو سیر کرا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آپ نے ان کے لیے اپنے خطبے کو چھوڑا، پھر بٹھایا، سجدہ جو ہے وہ سجدے لمبے کر دیے، تو یہ بھی بچوں کے لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا شفقت کا، جب آپ نے دیکھا تو آپ عیدگاہ نہیں گئے،
تو آپ نے اس کو جو بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ نے اس بچے کے قریب ہوئے، ایک کاندھے پر حضرت حسن سوار ہے، دوسرے کاندھے پر حضرت، تو دونوں کو نیچے اتارا اور اس بچے سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں اور یہ بچے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے نبوت والے کاندھوں پر اس بچے کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ یہ میں لے کر آیا ہوں، اس کو نہلاؤ دلاؤ اور حضرت امام حسین کے کپڑے منگاؤ اور اس کو پہناؤ تاکہ اس کے اندر سے وہ یتیمی کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور سرکار دو عالم جب یہ تیار ہو گیا بچہ اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو وہی بچے جو مذاق اڑانے والے تھے وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہمیں بھی یہ کاندھے نصیب ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یتیموں کے آج یتیموں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بچوں کے ساتھ محبت ہمارے نبی نے ہمارے دین نے اور قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آج معاشرے کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے؟ گھر ہے۔ اگر گھر آج تو آپ کو پتہ ہے یہ موبائل کا دور ہے، اور آج بیٹا بھی موبائل میں، بیٹی بھی موبائل میں، ماں بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، وہ جو ایک بچوں کی ہوتی تھی نا کہ ان کی تربیت جو کی جاتی تھی وہ آج اس کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے، وقت چاہیے نا، بچوں کو وقت چاہیے، بچوں کو وقت دیا جائے، وہ سارا وقت تو اس کو دے دیا، ہاں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کہیں بچوں آؤ ہم صبح اب ابتدا جو ہو رہی ہے اس میں ہم قرآن کریم فرقان سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث لے لیں اور اس کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، حضرات صحابہ کی زندگی کو لے لیں، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو لے لیں، تو ایک ایک چیز ہمارے لیے اور وہ دیکھیے ان سب کے اندر درگزر ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، آپ دیکھیں نا سخاوت ہے، شجاعت ہے، سارا کیا تھا کہ جب دین نہیں تھا اور اللہ کے نبی نہیں آئے تھے تو حالات کیا تھے، تو وہاں پر کوئی عزت تکریم نہیں تھی، اور وہی لوگ جب ایمان لے آئے، وہی لوگ جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، وہی لوگ پھر رحماء بینہم بھی بن گئے، وہ آپس میں نرم دل نرم گوشے والے بن گئے اور وہ پیار کرنے والے بن گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو جماعت پیغمبر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، صحابہ کرام کی، تو انہوں نے نہ جان کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، سب کا سب کچھ اسلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے، لا نبی آبادی۔ بے شک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل کے بعد ختم الکتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے کہا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت فضیلت نہیں حاصل الا بالتقوی۔ تو آپ نے اس کا پھر پریکٹیکل بھی کر کر دکھایا جب بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بلال کی بات تو ہو رہی تھی مگر انسانیت کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا تھا کہ انسان کی عظمت کیا ہے، کہ سارے مکے کے وہ سردار لین میں کھڑے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اسی بلال پر ظلم و ستم ڈایا کرتے تھے، اسی بلال پر پتھر رکھ کر ہم ظلم و ستم ڈایا کرتے تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت بلال کہہ رہے یا رسول اللہ میں اور کعبے کی؟ فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کعبے کی حرمت سے
मोमिन की हुर्मत ज़्यादा। सुभान अल्लाह। तो हम कहाँ बैठ गए, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का गला नहीं काटता, मोमिन मोमिन की टांगें नहीं सुभान अल्लाह, खींचता, सुभान अल्लाह। मोमिन मोमिन को ज़िबा नहीं करता, सुभान अल्लाह, मोमिन सुभान मोमिन का भाई बनता है। एक जंग में सहाबा ज़ख्मी थे, अल्लाह। तो एक सहाबी आया, उसने पहले आकर सहाबी को जो ज़ख्मी थे उनको पानी दिया। उसने कहा नहीं, मुझसे ज़्यादा मेरे इस भाई को ज़रूरत है। उनके पास गए, उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा उनको, उन्होंने कहा नहीं मुझसे ज़्यादा उनको ज़रूरत। तो अब आगे गए, तो जब उसने चौथे ने कहा नहीं मेरे से ज़्यादा पैर, वो भी शहीद, दूसरा भी शहीद, तीसरे। पता कि अल्लाह साहब क्या आला पैगाम जो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, इंसानी जान की जो हुर्मत है, जो अज़मत है, उसके हवाले से, ये जो मुसावात है इंसानों की, और इनमें अगर कोई तफरीक है और इनमें अगर कोई इम्तियाज़ है वो सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है। क्या उम्दा तरीक़े से दीन का फ़लसफ़ा आपने बयान फरमाया। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। अल्लामा साहब ने जिस वाक़े का ज़िक्र किया तारीख़ी, मैं अल्लामा साहब अर्ज़ करूँ कि एक नज़्म में मैंने इसी वाक़े का ज़िक्र वो किया था, तो आपकी खिदमत में आपको सुना के ज़रा मुझे मेरे दिल को तशफ़ी भी होगी कि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। मैंने यहीं से लिए मिसरा लिया है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। और वो जो हमने दीन से सीखा कि कहीं हम राज सारे खोल सकते हों मगर फिर भी, कहीं हम राज सारे खोल सकते हों मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। तो दीन तो ये कहता है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आप किसी के ऐबों को छुपाएंगे तो अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा। जी जी, एग्जैक्ट वही से जी। हाँ बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने फरमाया। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, और अगले मरले में जो मैं आपसे सरप्राइज़ की बात कर रहा था, मौलाना के साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो देखते हैं कि मौलाना का रिश्ता जो है और प्यार मोहब्बत जो है, और कितनी सख्ती करते हैं मौलाना, कितनी शफ़क़त करते हैं अपने साहबजादे के साथ, इनका जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है वो कैसा है। ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, और अल्लामा साहब के साहबजादे ने भी अब हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर कमिंग। हमें ज्वाइन किया है सैयद अब्दुल राज़िक साहब ने। अच्छा राज़िक साहब, ये फरमाइए कि वकील बन रहे हैं आप? जी जी जी, वकील बन रहे हैं, तो अपनी दलीलों से कितना आप वालिद साहब को कायल कर लेते हैं? वालिद साहब को कायल करने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी, जब भी जो चीज़ भी शुरू से यही है कि जब भी कोई भी चीज़ मांगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने से पहले ही मिल गई है। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए, और हमारा जो एक होता है बाप का दोस्त वाला, हाँ, वो भी हमारा है। अरे वाह। तो हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं। अरे कोई भी बात हो किसी बाहर दोस्त को कहने से ज़्यादा ज़रूरी है बंदा घर में आके के, हम दोस्तों की तरह घर में भी बात करते हैं और सारी चीज़ें, और कोई सख्ती नहीं और कोई चीज़ नहीं है। जी अच्छा मौलाना साहब, ये बड़ी उम्दा बात है। अमूमन जो 90s के दौर के लोग थे, जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, फिर उनसे थे, वो एक फ़ासला जो है वो रखा करते थे। जी जी जी। और फिर जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके हवाले से ये है कि भाई थोड़ा सा ज़रा नज़्म ज़ब्त के ज़्यादा पाबंद होते हैं थोड़ा सा। तो मेरा तो गुमान ये था कि थोड़ा सा आपने बहुत ही इनको डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन तो सभी रखते हैं, मगर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, खिलाओ सोने करने वाला देखो शेर की नगाह। मैं यही समझता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अपने दोस्त बनाएं, और बच्चों को जो है देखें सख्ती की बजाय जो आप मोहब्बत से बच्चों से मनवा सकते हैं, कर सकते हैं। वाह वाह। तो आज वो दौर ख़त्म हो गया जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा फिर इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्ज देता है। सुभान अल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मेरे बच्चे हैं। एक बेटा आलिम बन रहा है, एक बेटा ये ला कर रहा है, एक मेरी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। तो बेटियां आपको पता है वैसे ही बड़ी मोहब्बत से 8 में वो पढ़ी हैं, अब सेकेंडरी ईयर में इस वक्त पढ़ रही हैं। तो इनको इंतज़ार रहता है कि बाबा कब आएंगे, कैसे बैठेंगे। और फिर जब मैं चला जाता हूँ तो वो कहते हैं घर से रौनक चली गई हमारे।
پھر میری کوشش ہوتی ہے جو میرا ٹائم ہو میں ان کے ساتھ تھوڑا لگاؤں. ٹھیک ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. واہ. جی. تو رائے صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کی رائے کسی چیز پہ مختلف ہے، والد صاحب کی آپ کے، ایک تو کہتے کیا ہیں آپ والد صاحب کو؟ بابا کہتے ہیں. ماشاء اللہ. تو مختلف ہے تو پھر کیسے، یعنی کہ پھر الٹیمیٹلی چونکہ ہمارا جو دین کا جو سبق ہے وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو بزرگوں نے کہہ دیا ہمارے لیے تو وہ حرف آخر ہوتا ہے. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی رائے مختلف ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ آخر میں، یا یہ ہے کہ اپنی بات کو قائل کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں کبھی اگر رائے مختلف ہو؟ رائے ویسے تو مختلف نہیں ہوتی، لیکن جب بھی کوئی مطلب کہ کوئی سٹیپ آتا ہے آگے، جیسے اب میں حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے بابا نے پوچھا ہم سے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو آگے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا دل تھا میں نے اپنا بتایا، بھائی نے اپنا بتایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دوستوں کی طرح بابا نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے بتا دیا کہ میں نے انٹر میں کرنا ہے، میں نے میٹرک کرنا ہے، اور پھر میں نے لاء میں جانا ہے. کوئی انہوں نے پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں تھی. واہ واہ. تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. واہ واہ. یہ جو شفیق اتنا رویہ ہے، یہ ہمارے محراب ممبر سے، اولاد کے حوالے سے یہ کیوں اس طریقے سے اس کا فروغ آپ سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گیا، یا میرے لیے تو بالکل یہ ایک بڑی اہم بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیا جانا چاہیے آپ، اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور آپ کے رویے سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، اپنی چلنے سے، آپ کے بچوں کے تعلقات سے، ساری چیزوں سے، آپ کے انسانوں سے تعلقات سے، ہر انسان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی آپ کی قدروں کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اصل رسپیکٹ تو یہی ہے، یہ رسپیکٹ بڑھا رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں، آج پاکستان پورے میں الحمدللہ پوری قوم مجھ سے پیار کرتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ وحدت کا امین ہے. مسالک کی بات ہو، مذاہب کی بات ہو، محبت کی، جوڑنے کی بات ہو، جوڑنے کی بات ہو، تو انسانیت کو جوڑنے کی بات ہی کی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، جو انسانیت کو نفع پہنچائے گا. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ان تشددانہ رویوں سے، چیزوں سے باہر آئیں، اور ایک صحیح اسلام جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے، وہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معاشرہ بھی بنے گا. وہ نہیں بنے کہ جب آئے تھے تو آپ کو پتہ کن مشکلات کا سامنا تھا. طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اپنے گھر والے اپنے کانٹے بچھا رہے تھے، اور اپنے رشتہ دار بھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر، اور پھر قرآن کی چوٹی سے جس چیز کا اعلان کیا، اور وہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام چیزوں کو پورا کر لیا تو پھر پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. تو ابو جہل نے بھی ایک سائڈ پر ہو کر کہا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، تو میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور امین دنیا کا سروے کیا ہے، مگر میں نے ان سے سچا کوئی نہیں. تو آپ کا کردار جو ہے وہی آپ کو لے کر آگے بڑھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر ان چیزوں کا ہونا اور ان چیزوں کا کرنا ضروری ہے، تو ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا اپنا کردار ہے نہیں اور ہم دوسرے کو تلقین کریں. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، خود آپ نے فرمایا سیکرٹ ہارٹ میں آپ کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے وہاں سے، صاحبزادی نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، صاحبزادی نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. تو ایک مسلمان ریاست میں جو کلمہ گو نہیں ہوتے، ان کے حقوق، ان کی حفاظت کے حوالے سے دین کیا رہنمائی اور کیا احکامات جاری کرتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلامی ریاست موجود ہے. اب اسلامی ریاست میں اگر اقلیتیں بستی ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں. اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی اسی رہنمائی کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ اگر ملک کے اندر ہمارے ہاں اقلیتیں ہیں تو ہمارے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں. اور پھر
کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان چیزیں مشترک ہیں ہمیں اس پر بات کرنی ہے. اور پھر قرآن کریم نے کہا نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جو تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان چیزیں مشترک اس پر بات کر لو. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، سبحان اللہ، کہ اپنے تمہارا اپنے دین تمہارے دین میں لیے. ہاں رہتے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دماغ دل کو وسیع کریں اور یہ جو رویے ہیں ان کو چینج کریں. آئے دن آپ کے سامنے ہے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ابھی ایک مدین میں آپ جانتے ہیں سواد میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی. اب جب توہین کی بات آئی تو ریاست نے اس کو پکڑ لیا، تھانے میں بند کر دیا، پرچہ ہو گیا، مگر پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے. ان لوگوں نے جا کر اس بندے کو لیا، اس کو مارا، مارنے کے بعد آگ لگا. بھئی یہ اسلام کے ہمیں اس کی تعلیمات دیتا ہے. ہاں اگر کوئی بھی شخص توہین کا مرتکب پایا جاتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے حرکت میں آنا چاہیے. اگر ہم نے سب نے اپنی اپنی عدالتیں بنا لی اور خود ہم نے فیصلے شروع کر دیے، پھر تو اس کا مطلب یہ ریاست نہیں ہے. پھر تو یہاں جس کی لاٹھی اس کی وہ کہتے ہیں نا، مطلب کہ ہر بندہ اپنا فیصلہ کرے گا. تو اللہ کے اور یہ دین کی جو اصول ہے اس کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسان، فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو ریاست کا کام ہے کہ ریاست اس پر لاگو کرے گی، جو بھی کرے گی تحقیق کرے گی، پھر اس پر اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی تو سزا مقرر کرے گی قانون کے دائرے میں اور اس کو الٹا ٹانگ دیا جائے. مگر میرا اور جو قانون بنا ہے میرا اور عوام کا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو ان رویوں کو بدلنا ہوگا. اب ایک قرآن تو اس کی کہتے ہیں کہ اس نے کیا، تو جو بلڈنگ جلائے، جو املاک جلائے، اس کے اندر 10 قرآن تھے، اس کا ذمہ دار اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے، ایسے ان رویوں کو جو ہے زیادہ سخت سے سخت نہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج برداشت کی ضرورت ہے، آج تحمل کی ضرورت ہے، آج بردباری کی ضرورت ہے. اور دین ہمیں سکھا رہا ہے، جب ہمیں وہ سکھا اور بتا رہا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا. اور علامہ صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے ہلا کے رکھ دیا، مجھے وہ علامہ کے اشعار کے کچھ حصے یاد آ گئے کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں گے تو اپنے آقا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنا اللہ کے نبی نے تو یہاں یہ فرمایا بس آخری کہ درختوں کو نہ جلاؤ، انسانوں کو جلانے. اللہ اکبر، اللہ تو درختوں کو نہ جلاؤ، اللہ اکبر. تو ان کی تعلیمات یہ ہیں. جی یہی تعلیمات ہے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید عبدالرازق صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالرازق صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب. علامہ صاحب یہ فرمائیے کوئی ایسی چیز جس پہ کبھی ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو کہ بھئی یہ خبیر صاحب یہ میاں بات ذرا کچھ ایسی ہو گئی تھی جو وزیر صاحب یہ تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن مجھے بڑی علامہ صاحب خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ایسا نہیں ہے. نہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ایک لازمت ہے، آپ عالم ہیں، آپ کا بڑا منصب ہے، بڑا احترام ہے، مگر آپ نے ویسے ہی پیش کیا کہ بھئی ایک انسان کی حیثیت سے کوئی میں بھی انسان ہوں، کوئی وہ ہو سکتا ہے. انسان میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا معصوم تو صرف نبی کی ذات. اللہ اکبر، سبحان اللہ، نبی کی ذات. جی ہاں، تو ایک بڑا عمدہ میسج جو ہے اس سے جائے گا. جی ہاں، آپ ہم سب کہیں نہ کوئی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ رکھا ہے اور وہ توبہ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو انسان اللہ کی توبہ سبحان کر اللہ لیتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے توبہ کی جی وہ ایسے ہے جیسے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر معاف دیے. کرتی جھڑ گئے سب. تو توبہ کا رستہ ہر وقت کھلا ہے. علامہ صاحب آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ مڑ کے دیکھیے جس نے سب سے زیادہ علامہ خبیر آزاد صاحب کو خوشی دی ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے والد کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آج جتنے میں لمحات خوشی کے دیکھتا ہوں میں پھر تصور میں اپنے والد کو لاتا ہوں. یہ سب ان کی دعاؤں کی برکت ہے. تو بہت سے ایسے لمحات ہیں جو زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائے ہیں, اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں الحمدللہ اللہ ہمیں خوشی نہیں عطا کرتا. اور اگر انسان یہ سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ آئندہ کے سارے دن خوشی کے اس کے لیے بن سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. اور ہم سب کون سی ایسی چیز ہے زندگی میں جو کہتے ہیں نا جو یاد آ جائے تو آپ کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ ہمارے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے تو وہ لمحات میرے لیے بڑی تکلیف دہ بھی تھے. اور ظاہر بات ہے میں ایک نوجوان وہ تھا اور شروع میری ابھی امامت وغیرہ لگی تھی, مجھے ساری چیزوں کو سنبھالنا بھی تھا. تو میرے لیے وہ لمحات جو ہیں بہت زیادہ تکلیف دہ تھے. اور اس وقت جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ میں بار بار لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو تو صبر ہی دیتا تھا, مگر یہ ہے کہ اندر جو ہے یا خود رو پڑتے تھے. یہ ہے. آپ کو کیا کہتے تھے والد صاحب پیار سے؟ مجھے ہمیشہ بیٹا کر کر پکارتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے. اور وہ پیار جو ہے آج میری نظروں کے سامنے اور ان کی دعائیں میرے سامنے. علامہ صاحب ہوتا ہے نا زندگی میں, کریئر میں, پروفیشن میں, جو بھی یعنی کہ بعض اوقات تعلقات میں, صحت میں 100 زندگی کے اینگلز ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان بہت مایوسی کا کبھی شکار ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ بھئی بہت اب تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ختم ہونے والا ہے. کبھی ایسی کیفیت, ایسے حالات آپ پہ آئے ایک, اور اگر آئے تو آپ اس سے کیسے نکلتے ہیں؟ اسٹرینتھ, طاقت کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ چیزیں آتی ہیں مگر جو طاقت ہے وہ رب دیتا ہے, جو سچی بات ہے, اور ہمت بھی وہی دیتا ہے اور نکلنے کا جذبہ بھی وہی دیتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بہت سی چیزیں آئی ہیں, آتی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو ہے نکالا بھی ہے اور اپنی برکت اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ کہتے ہیں نا ڈھانپا بھی ہے. سبحان اللہ. تو ہم تو مایوسی سے دنیا کو نکالتے ہیں اور مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا, دنیا سے ہوتے ہو جاؤ. تو آئے, مگر میرا خیال ہے کہ ان کے آنے کے بعد پھر بہتر دن بھی انسان کے لیے آتے ہیں. واہ واہ. جی, دین کا فلسفہ تو واضح ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی اور دن اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے. جی. اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. کون زیادہ آپ کو شرارتی لگتا ہے ان تینوں میں؟ اب تو رازق جو ہے نا اس میں ذرا تھوڑی سی ہے تھی, مگر اب تو بڑے ہو گئے ہیں. تو بچوں میں بیٹی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی شرار ہے, مگر یہ ہے کہ شرارتیں جو ہے نا اچھی بھی لگتی ہیں. اور یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو خوبصورتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہن کے ساتھ ذرا زیادہ شفقت فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ بہن جو ہے وہ ہے ہی ایک, تو اس پہ شفقت ساروں کی ساری رہتی ہے, زیادہ رہتی ہے, کیونکہ اس کے جو ہیں ظاہری سی بات ہے ایک ہے تو اس کے زیادہ خرچے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کو زیادہ لانا. ہاں, اس کو بڑا شوق ہے نا. بچیوں کو آپ کو پتہ کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, سرخی کا شوق ہوتا ہے, ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو زیادہ لاڈ آپ صاحبزادی سے کرتے ہیں. وہ ان سے علامہ صاحب یہ جو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد اوور آل ایک دوسرے تشدد کا رجحان معاشرے میں پھر الگ سے, دیکھیے ویسے ہی بات غلط ہے. کوئی بھی شخص, مرد بھی مرد پہ تشدد کرے تو بھی بہت تکلیف دے. وہ کسی بچے کو پہ کسی نے تشدد کیا, وہ بھی لڑکا ہے, اس کی بھی ایک حمیت ہے, اس کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کو بھی تکلیف پہنچے گی. مگر لازم بات ہے کہ اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اگر عورت کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہو.
اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں معاشرے میں؟ دین تو بڑا واضح ہے، دیکھیے نا آپ کے اپنا صاحبزادی کے ساتھ جیسے آپ فرما رہے ہیں بڑا واضح ہے، جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ اپنی صاحبزادی سے دونوں سے زیادہ لاڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہ پیغام کیوں نہیں معاشرے میں میری جا سکتا؟ بات سنیں، آج معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں ہم اگر چلے جائیں دیکھیے تو اب یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے گھر میں، اور ان بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو بھرا ہے. میں تو اپنی زندگی کے مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جب میری بیٹی آئی اور میرے والد کہتے تھے میرے گھر میں جب بیٹی آئی تو اللہ نے رزق کے دروازوں کو اور زیادہ کشادہ فرما دیا اور کھول دیا. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا کہ آج میں الحمدللہ میرے پاس کوئی اتنی بڑی کوئی وہ نئی چیزیں نہیں ہیں، مگر میں آدھی دنیا پھر چکا ہوں دنیا، اور الحمدللہ یہ دین کی برکت ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری یہ جو بیٹی ہے اس کے پیدا ہونے سے میری زندگی کے اندر بڑی خوشحالی آئی ہے، برکت آئی. کیوں؟ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی بچے نعمت ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو آج بچیوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے ان کے ساتھ بھی محبت سبحان کرنی اللہ، چاہیے. سبحان اللہ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کرو واہ واہ اور جو دوسری کی بیٹی لا رہے ہو تو اس کو آپ جو ہے نا واہ 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 کہو یار یہ تو اس کی بیٹی ہے میرے نہیں، بلکہ وہ بھی بیٹی بنا لو، وہ بھی آپ کو والدین بنا لیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بچی آپ کے گھر میں آتی ہے ظاہر بات ہے وہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی بہو ہے، اس کو بیٹی رشتے میں اس کو بیٹی بن جو اپنی بیٹی کے لیے لیں اس کی اس کے لیے بھی وہی سلوک اس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا، اور اس وعدے کے ساتھ جو ہمارے مابین ہوا آپ نے شفقت فرمائی کہ اگلا پروگرام جو انشاءاللہ ہم وہ مسجد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بادشاہ مسجد. بہت بہت شکریہ رائے صاحب، اور آپ کے کریئر کے لیے بہت ہماری دعائیں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.